अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। हुकूमत के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात शुरू होने की तो कोई तारीख सामने नहीं आई, मगर जेल में कैद इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ दायर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाए जाने का ऐलान ट्रायल कोर्ट की जानिब से ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सामने आ गया है। ये तारीख एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब हुकूमत मुज़ाकरात करने और पीटीआई के मुतालबात पर गौर करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, और पीटीआई को अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा जाए या फिर सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल दोबारा से दी जाए। मामला जहां से चला था बदसूर वहीं मौजूद है और दोनों अतराफ से पेशगी मुतालबात सामने रखे जाने का सिलसिला जारी है। हुकूमत कहती है कि पीटीआई सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की धमकी ना दे, और पीटीआई कहती है कि कम अज़ कम 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वाले अफराद को पहले रिहा किया जाए हुकूमत की जानिब से। इसी शोर शराबे में आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की एंट्री हुई है, जिन्होंने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तमाम इशूज़ पर बातचीत के लिए अपना ऑफर कर दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। स्पीकर साहब की ऑफर अपनी जगह, मगर हुकूमती मौक़िफ़ में कोई लचक दिखाई नहीं दी, बल्कि हुकूमत अब ये वाज़े कर रही है कि 9 मई 190 मिलियन पाउंड और दीगर केसेस में रिलीफ या रिहाई के लिए कोई बातचीत नहीं हो सकती, और ये एक अदालती मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील ने यही मौक़िफ़ अपनाया, और आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसी की तायीद की है। सुनिए। अब ये मुझे बताएं, 190 मिलियन पाउंड का केस हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, अदालत होगी। तोशाखाना 1-2 हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, ये 9 मई के केसेस हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, ये अदालतों ने करने हैं ना। एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जब पहुँचने, ये कहें कि अगर हम उनको कोई ढील दे देंगे या कोई मिडनाइट डील पैकेज है, वो तो हम नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, कैसे माफ़ कर दिया जाए? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस माफ़ी की बुनियाद पर अगर आपने गुफ्तगू करनी है तो मुश्किल से। दिलचस्प बात यह है कि आज हुकूमत से ये शर्तें और मुतालबात सुनने वाली पीटीआई कल तक उस वक्त की अपोजिशन यानी नून लीग की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या इकोनॉमी की पेशकश पर उसको एनआरओ का ताना दिया करती थी। अब क्या होने जा रहा है और मुज़ाकरात की कहानी शुरू भी होगी या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अभी की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, 190 मिलियन पाउंड्स का केस का फैसला जो है वो 23 दिसंबर यानी कि पीर के रोज़ सुनाए जाने का खासा इम्कान है, और उस केस में आपको फ़ैसला क्या आता हुआ वैसे नज़र आ रहा है? क्या साइफ़र और तोशाखाना जैसे ही फैसला मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये 2 दिन कंटिन्यूस प्रोसीडिंग चली है और काफ़ी देर तक चली है। अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है प्रोसीडिंग। तो उसी तरह हो रहा है जो इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा कि रात 10, 11 या 12 बजे तक प्रोसीडिंग चलती थी। तो नेगेटिव सोच तो नहीं रखनी चाहिए। अगर मेरिट्स पे फैसला हो तो केस में कुछ भी नहीं है। हाँ, सब केस में रिलीज बनती है, लेकिन जिस तरह से ये तेजी से चलाया गया है और जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, तो हमें लगता है कि शायद हमें रिलीफ के लिए हाई कोर्ट ही जाना पड़े। अच्छा, लेकिन चलें उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सज़ा का इम्कान मौजूद ज़रूर है। अच्छा, लेकिन अगर ये हो जाता है और आप लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ जाता है, तो क्या फिर टॉक्स की कहानी का क्या मामला निकलेगा? क्या मतलब अंजाम होगा? जो गवर्नमेंट के साथ टॉक्स होनी है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ टॉक्स होनी है, जिसकी बहुत बाज़गश चल रही है अब आजकल, वो करेंगे या नहीं करेंगे? सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे डायरेक्टली? मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो क्लोज नहीं करना चाहिए, वो विंडो ओपन रहनी चाहिए। चाहे मुज़ाकरात फौरी होते हैं, कल स्टार्ट होते हैं या परसों स्टार्ट होते हैं या जब भी हो, लेकिन हमारी तरफ से ऑप्शन बंद नहीं है। हमेशा तहरीक इंसाफ पे ये कदगन लगाई जाती थी, इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये लोग बात नहीं करते, पॉलिटिकल फोर्सेस से गुफ्तगू नहीं करते। तो अल्टीमेटली तो बात करनी पड़ेगी। एक मिसकंसेप्शन शायद हुकूमती हलकों में हो कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत या ख्वाहिश हमारी है। देखें, हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो उसका एक नैरेटिव है वो अपहोल्ड हो, उसकी जो मुतालबात हैं वो पूरे हों। ठीक है,
لیکن میرے خیال میں یہ مذاکرات اور اس پورے جو ایک سیاسی دلدل ہے، یہ جو ایک گتھی جو الجھ گئی ہے، اس کو سلجھانا پورے نظام کی ضرورت ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی یا مینڈیٹ کی واپسی یا 26 نومبر یا 9 مئی کی انویسٹیگیشن، یہ چیزیں صرف تحریک انصاف کی بنیادی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت اس پورے سسٹم کو ایک ریلیف کی ہے کہ پورا سسٹم اس گو مگو کی کیفیت سے نکلے ٹھیک ہے، اور پراپر ایک جمہوری سیٹ اپ کی طرف جائے. اس میں لیکن بڑی حد تک آپ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری ضرورت ہے علی صاحب، ہماری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے پورے نظام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، نظام کی ضرورت ہے، لیکن اس میں زیادہ اگر ہم دیکھیں تو لیڈر آپ کا ابھی جیل میں ہے، جو ورکر ہیں یا لوگ ہیں وہ آپ کے جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے نا بیسیکلی. اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ماحول نہیں ڈسٹرب ہو جائے گا یہ ٹاکس والا، جس طرح سے آج ایاز صادق صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میرا آفس حاضر ہے، اور دوسری طرف اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ جو خان صاحب کی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اوپن ہیں ٹاکس کے لیے، انہوں نے کمیٹی بنا دی، وہ کہتے ہیں کہ بات کرو، بے شک بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، تو پھر وہ ان پر بھی تو اثر ہوگا ان کے فیصلے پر اس کا. دیکھیں کسی ایسے تاثر کو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے ٹاکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے لیے ریلیف چاہیے یا ہمیں اسیران کو صرف رہا کرنا ہے. اگر ریلیف کی بات ہوتی تو آج سے 500 دن پہلے عمران خان صاحب دوسرے تیسرے دن بیٹھ جاتے. اگر کوئی انہوں نے چیزیں اس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی جس طرح نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب سارٹ آؤٹ کرتے تھے، نہیں. تو حکومت تو یہی کہہ رہی ہے نا علی صاحب، حکومت تو یہی کہہ رہی ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ان کی رہائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے یہ. دیکھیں یہاں تھوڑی سی غلط بیانی ہے، یہاں تھوڑا سا معاملات کو یا حالات کو ٹویسٹ کرنے کی یا اس کو ایک اور طرف لے جانے کی بات ہے. یہ جو غلط کیسز بنے ہیں عمران خان صاحب پہ یا باقی اسیران پہ یا تحریک انصاف کے ورکرز پہ، یہ غلط کیس کون بناتا ہے؟ کیا عدالت بناتی ہے؟ دیکھیں عدالت میں تو آپ جو بھی چیز لے کے جائیں گے، دنیا کا غلط سے غلط کیس بھی لے جائیں تو عدالت نے اس پہ بیٹھنا ہے اور عدالت نے اس پہ کوئی فیصلہ سنانا ہے، کوئی پروسیڈنگ کرنی ہے، کوئی گواہ کو سننا ہے، کوئی جرا ہونی ہے، کوئی قانونی نظیر آنی ہے، کوئی اس میں شہادتیں ریکارڈ ہونی ہے، ایک پروسیس چلنا ہے. فیک سے فیک کیس پہ بھی عدالت نے پروسیس کو چلانا ہے. تو اس میں عدالت سے زیادہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہیں. اچانک 150-200 کیسز جو آپ نے بنائے ہیں، اگر آپ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بنائے ہوئے غلط کیسز واپس لینے پڑیں گے. یہ این آر او نہیں ہے، یہ آپ اپنی غلطی درست کر رہے ہیں. ہمارے دور میں میاں نواز شریف یا زرداری صاحب پہ جو کیسز تھے کیا ہم نے بنائے تھے؟ کیا ایون فیلڈ اکاؤنٹس جو تھے یا ایون فیلڈ جو ان کے جو وہاں پہ ان کے جو فلیٹس ہیں، کیا وہ ایک حقیقت نہیں تھے؟ کیا جو پاناما تھا، پاناما کا جو اکرنس تھی جس پہ میاں صاحب وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئی ان پہ کیسز بنے، اس وقت تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی، اس وقت حکومت نون لیگ کی تھی، ان کے دور میں کیسز بنے تھے. ہمارے دور پہ میں تو میاں صاحب یا شہباز صاحب پہ یا نواز شریف صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ تو ہم نے تو کوئی خاص کیسز اپنے دور میں تو وہ تو پچھلے کیسز چلتے رہے ہیں. اور دوسرا ہمارے دور میں مریم صاحبہ پہ یا بلاول صاحب پہ یا ان لوگوں پہ کون سے نئے کیسز ہمارے دور میں بنے؟ ہم نے تو کسی پہ 150-200 کیسز نہیں بنائے تھے. ہم نے تو کسی کو ناجائز 500 دن جیل میں نہیں ڈالا تھا. ہم نے تو آپ کو جب بیماری کی آپ نے فیک سرٹیفکیٹ دی، ہماری کیبنٹ اتنی سے پیتھیٹک تھی، نے کہا یار میاں صاحب کو واقعی ہو ہی نہ جائے، ٹھیک ہے یار اس کو علاج کے لیے جانے دو. وہ تو آپ تھے جو علاج کا بہانہ بنا کے 3 سال باہر بیٹھے رہے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے، پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ بتائیں. یہ خود چونکہ غلط کام کرتے ہیں، ان پہ کیسز صحیح بنے ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ باقیوں پہ بھی کیسز صحیح ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ کیسز انہوں نے خود بنائے، جیلی کیسز بنائے، غلط کیسز بنائے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے ہیں. تو اگر اس کو آپ نے واپس نہیں لینا تو پھر آپ مذاکرات کس چیز کی کرنا چاہتے ہیں؟ یا 24 نومبر سے پہلے آپ کس چیز کے مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے؟ پھر آپ نہ کرتے مذاکرات. پھر ایک منٹ، پھر حکومت ہی جو سینئر لوگ ہیں یہ نہ کہتے کیا تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کرتی؟ زرداری صاحب نے کیوں کہا؟ شہباز صاحب نے کیوں کہا؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو خیر کل بھی کہہ رہے تھے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، ان کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں اور کچھ ذرا وہ کہتے ہیں نہ کریں. پولیٹیکل ٹائپ لوگ آپ لے آتے ہیں، ان کو بٹھا دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. یہ پہلے اپنے حلقے تو جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا لیکن علی صاحب یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بات سے بچ، دیکھیں اتنا بڑا ظلم. دیکھیں میں آپ کو کیا بات کر رہا ہوں، ایک لفظ یوز ہوتا ہے انگلش میں بیل آؤٹ. بیل آؤٹ اٹس ناٹ عمران خان، اٹس the system which needs to get its due bail out. کیونکہ اتنے گڑھے میں اس سسٹم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے
کہ اب اس کو ایک کوئی سرٹیفکیشن تو چاہیے. آپ ابھی عوام میں جائیں ذرا, ابھی ویکینڈ آ رہا ہے, شادیوں مادیوں کا موسم ہے, ویکینڈ میں چلے جائیں کسی شادی میں, کسی غمیوں کا بھی موسم ہے, دنیا جہان کی جو ہے, دنیا جہان کے لوگ مر رہے ہیں اور نہیں ہے تو یہ کمی پوری کرنا ہے. ڈی چوک میں کمی پوری کی ہے انہوں نے, تو بے شمار شہید ہیں. کسی کی فاتحہ پہ چلی جائیں کسی بازار میں اور پوچھیں کیا ان کی وراثتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی ان صاحب, پہ ٹرسٹ کرتا ہے تھوڑا سا مطلب موو فارورڈ ہوئے ہیں ٹاکس کے حوالے سے. زیادہ تو ان کو چاہیے مزاق, اگر یہ کوئی عقل کے کھوج کے ناخن لیں. میری بات سنیے. دیکھیے یہ تو سال گزر گیا تقریباً, باقی بھی گزر جائے گا. اس ملک میں سیاست کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یا حکومت سے چمٹے رہنا ہے. حکومت کے تو کچھ چند ماہ سال ہوتے ہیں, اور یہ ایسی حکومت کا تو کل کا نہیں پتا ہوتا. اپنے حلقوں میں نہیں جانا, عوام میں نہیں جانا, یا پھر آپ سیاست سے مکتی کر دی آپ نے, سیاست سے آپ باعزت بری ہو گئے, آپ باعزت آپ ریٹائر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اگر عوام میں جانا ہے, اگر ان لوگوں نے عوام میں جانا ہے, اور ان کے ساتھیوں نے بھی, ان کے دوستوں نے بھی لوگوں میں جانا ہے, ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں سب. اگر آپ نے عوام کو فیس کرنا ہے, آپ نے پھر اپنے آپ کو فیس کرنے کے قابل بنانے کے لیے اس سسٹم کو بیل آؤٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, بیل آؤٹ دینا ہے سسٹم کو. وہ 500 دنوں سے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ڈو یو ٹرسٹ ایاز صادق صاحب؟ اور ہم نے فیس کیا ہے, سب نے فیس کیا ہے, جوانمردی سے فیس کیا, غلط کیسز کو فیس کیا ہے. یہ ہم سے کہتے ہیں, دیکھیں کسی اور کی میں کیا بات کروں, بات لمبی ہو رہی ہے. ایک منٹ اس کو بھی چلائیں, اور اب ان کے کسی ممبر سے پوچھ لیں. کچھ لوگوں پہ تو ہمارے کیسز ہیں, ان کا عدالت فیصلہ کرے گی کہ گناہ گار ہیں یا بے گناہ ہیں. مجھ پہ 9 مئی کا کیس چلا ہے. جی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے مجھے آرمی ایکٹ, سیکرٹ ایکٹ, اینٹی ٹیررزم ایکٹ 788 سے مجھے باعزت بری کیا. ڈسچارج ہوا میرا کیس. مجھ پہ غلط کیس بنا تھا. اسی میں جرت ہے, اخلاقی جرت ہے حکومت میں, شہباز شریف صاحب میں, انٹیریئر منسٹر میں, ان کے کسی بھی وزیر میں, کیڈی محمد سے یہ معذرت ہی کر لے کہ بھئی ہم معذرت خواہ ہیں, آپ کے غلط کیس ہم نے کیوں بنایا. خان صاحب بھی بہت سارے 9 مئی کے مقدموں سے بری ہوئے ہیں, ان کو بھی ڈسچارج کیا ہے 9 مئی کے مقدمات سے, راولپنڈی کے, لاہور کے. کوئکلی یہ بتائیے علی محمد صاحب کہ کیا ایاز صادق صاحب پر آپ کو اعتماد ہے, آپ کی جماعت کو اعتماد ہے, کیونکہ وہ آفر کر رہے ہیں کہ میں میڈیشن کرتا ہوں. لیکن اسپیکر کا آفس نیوٹرل آفس ہوتا ہے, اور میرے خیال میں ٹاکس کے لیے اسپیکر آفس از دا بیسٹ پلیس. کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر بات ہونی ہے تو اسپیکر آفس نہیں ہونی, کیونکہ ہم اپوزیشن کے طور پہ تو ہم اپنا پرائم منسٹر آفس میں تو جا کے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, نہ پریزیڈنٹ آفس میں کرنے ہیں, اور نہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے لوگوں نے, ان کے وفد نے آ کے ہمارے ساتھ کے پی ہاؤس میں جا کے بیٹھنا ہے. تو پھر ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے جس پہ جس کو اون کرتے ہیں, وہ ہے آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے جی. پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے جاری شکووں کا, جس میں اب تازہ ترین انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی اور انٹرنیٹ کی بندش ہے, کہ جس پر آج ایوان میں پیپلز پارٹی نے حکومت پر باقاعدہ چڑھائی کر دی, اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات کو مذقہ خیز قرار دے دیا ہے. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے کا پیپلز پارٹی کا شکوہ بدستور برقرار ہے, اور نون لیگ کے ساتھ اجلاس کے باوجود ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے. مدارس رجسٹریشن بل کے ایشو کی بات کی جائے تو اس پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ صدر آصف زرداری صاحب کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں, وہ بھائی ہیں اور ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, مگر ایوان صدر یہ بتائے کہ آخر مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی قانون سازی پر اعتراض کیوں لگائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اراکین پنجاب اسمبلی, صوبائی وزراء اور اسپیکر سمیت دیگر عہدیداران کی تنخواہوں میں 400 سے لے کر 800% تک اضافے پر بھی بہت بات ہو رہی ہے, اور اس کو خزانے پر پڑنے والا ایک بڑا بوجھ تصور کیا جا رہا ہے. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سلیم حیدر خان صاحب. السلام علیکم گورنر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو گورنر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب کے ہی ایشو سے اگر ہم آغاز کریں, رکن پنجاب اسمبلی کی ماہانہ تنخواہ کو 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے, جو کہ 462% اضافہ بنتا ہے, جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور صوبائی وزراء کی تنخواہیں بھی 9.5 لاکھ روپے تک کر دی گئی ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 8.25 لاکھ روپے ہو گئی ہے. ایڈوائزرز اور ان کی جو ہے وہ SACMs کی 6 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ ویسے ہی حالات جو ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں, اور ڈیفالٹ ہوتے ہوتے وہاں سے ہم واپس آئے ہیں, تو یقیناً پھر ہمیں اس کے لیے قربانی دینی چاہیے تھی. گو یہ بات ٹھیک ہے کہ 76,000 جو ہے وہ اس سے ایک MPA کا یا MNA کا گزارا مشکل ہے, کیونکہ اس کے پاس آنے والے جو مہمان ہیں 76,000 سے اس کی چائے بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود
کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کی بات کرنی ہے، ان کے حقوق کی بات کرنی ہے، تو پھر قربانی تو ہمیں دینی پڑے گی اور اس کے لیے دینی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ نقل ماری ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا، کس کے کی؟ پی والوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں تو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہمیں بھی اپنی تنخواہیں جو ہے وہ ضرور بڑھانی چاہیے. اچھا، تو اصولی طور پہ تو موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ اس کو ایک لحاظ سے دیکھیں دونوں طرف کی بات ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 75-76 ہزار میں واقعی ان کے لیے ان کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا اور جو مہمان آتے ہیں ان کی چائے بھی پوری نہیں ہوتی. لیکن ہم سیاست جو کر رہے ہیں تو وہ پھر عوام کی حقوق کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو ہمیں قربانی دینی چاہیے. ہاں جی، لیکن بس کہ یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 76,000 میں ایک کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم سیاست کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں، نوجوان کو لانا چاہتے ہیں کہ بھئی فریش مائنڈ سیاست میں آئے، تو اس کا اس تنخواہ پہ گزارا نہیں ہے. اس کو باقی نوکریاں زیادہ اچھا پے کرتی ہیں. کمپیٹیٹیو سیلریز کا ایک کانسیپٹ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن جو پروپورشن ہے اس پروپورشن پہ سوال اٹھ رہا ہے. 400%، مطلب 1 لاکھ روپے سے آپ چلیں 4 کر لیں، 5 کر لیں، 9 لاکھ بڑھانا، تو یہ تو عوام اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں لے گی میرا خیال ہے. کے پی اسمبلی میں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس وقت. نہیں، میں بالکل اس میں آپ سے ایگری ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اتنے زیادہ بڑھوتری جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بڑھانی تھی ضرور بڑھاتے. 75,000 چلیں کم ہے. ویسے اصولی طور پہ تو دیکھیں نا، اب میں 7 الیکشن لڑ کے آیا ہوں تو مجھے کسی نے مجبور تو نہیں کیا نا. میں خوشی سے وہ الیکشن لڑا ہوں. تو اگر وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو نہ لڑوں، کوئی اور نوکری کر لوں، کوئی بزنس کر لوں، کسی اور طرف چلا جاؤں. تو جب مجھے یہ خواہش ہے کہ میں سیاست میں اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے صوبے کی، اپنے ملک کی خدمت کروں اور اللہ نے مجھے وہ وسائل دیے ہوئے ہیں، تو پھر میں اس کا بوجھ عوام پہ یا ملک پہ نہ ڈالوں. آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ بڑھوتری نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی مناسب جگہ پہ ہو جاتی تو شاید آج بات کرنا بھی آسان ہوتی. جی، پھر تو شاید ہم اس کو میڈیا پہ اٹھاتے بھی نہ. یہ تو ایک شور ولولہ سا مچ گیا تو ہمیں بھی پھر بات کرنی پڑ گئی. ورنہ تو ظاہر ہے ایک جسٹیفیکیشن تو یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنا گھر چلانا ہے، گزارا کرنا ہے، اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہی عمل ہونا چاہیے. وہ کوئی مطلب ان پہ کوئی خاص رحمت تو نہیں برستی اللہ کی. ہاں، وہ الگ بات ہے جو بزنس مین یا جو ایک صنعت کار طبقہ ہے سیاست میں، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو بہت سارے عام لوگ بھی سیاست میں جو آنا چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ کہتے ہیں یار تنخواہیں کوئی ہیں نہیں، وہاں کمائی کیسے کریں گے، کوئی گزارا کیسے ہوگا گھر کا، تنخواہ ہی چاہیے ہمیں، وہ پارلیمنٹ سے نہیں آ سکتی. لیکن اچھا، اب بات یہ ہے کہ گورنر صاحب بطور گورنر جب اراکین اسمبلی کا یہ تنخواہوں کا اضافے کا بل آپ کے پاس آئے گا دستخط کے لیے، تو پھر آپ کیا کریں گے اس بل کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ ایک اپنا ضابطے اور قانون ہے. اگر وہ اسپیکر اس کو سرٹیفکیٹ دے کے بھیجیں گے اپنا منی بل کے حوالے سے، تو گورنر کے پاس اصولی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے اس کو روکنے کا. وہ ایک پابندی ہے. اور اگر سمپل بل کی حیثیت سے آیا تو پھر اس کو آنے دیں، پھر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یعنی کہ پھر آپ اعتراض لگا کے ان کو واپس بھیجیں گے کہ اس کو ذرا ایک ریوائز قانون کر ہے لو، نا، دیکھ ایک لو. آئین کے اندر موجود ہے. اسپیکر ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ منی بل ہے، تو اس کو منی بل کو قومی اسمبلی سے بھی آئے یا پنجاب اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں سے، نہ اس کو اسپیکر روک سکتا ہے نہ اس کو صدر روک سکتا ہے. وہ ایک مجبوری ہے. تو روٹین کے جو بلز ہوتے ہیں ان پہ ہم اپنی رائے دیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پھر جو بہتر سمجھتے ہیں اس پہ اگر کوئی اعتراض لگانا ہو اعتراض لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے اگر کوئی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو اس پہ سائن کر دیتے ہیں. اور پھر اگر واپس بھیجتے ہیں 15 دن بعد، پھر 10 دن، اس کے بعد ایٹومیٹکلی 18ویں ترمیم کے بعد اس نے پھر بھی قانون جو ہے وہ بن جانا ہوتا ہے. بالکل تو صحیح. یہ دونوں صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ پنجاب میں گورننس کی کیا صورتحال ہے؟ ظاہر ہے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے بہت ساری اسکیمز شروع کی ہیں، کرپشن کا نام و نشان مٹ گیا ہے پنجاب سے. آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ کی کیا خبریں ہیں؟ کیا آپ کو اطلاعات آتی ہیں پنجاب کی گورننس کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے شروع میں جو بات کی کہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد 24 کو پھر اس کمیٹی کی میٹنگ گورنر ہاؤس میں ہونی ہے، اور اس پچھلی کمیٹی میں اچھی باتیں ہوئیں. اب میرے سے آپ سچی باتیں کرائیں گی پھر ناراضگی ہو جائے گی، اور پھر جو چیزیں ہم توقع کر رہے ہیں کہ شاید کولیشن میں کچھ بہتری آ جائے وہ پھر نہیں ہوگی.
اور اس کا سارا گلہ میرے پہ آ جائے گا. اچھا, اور آج آپ نے یہ تو فیصلہ میں کیا ہے کہ سمجھتا ہوں آپ وہ بہتر سارا بات گلہ تو- مجھ پہ ڈال دیں گے ہیں. چلیں آپ کر دیں. آپ سچ بول لیں, آپ گورنر پنجاب ہیں, آپ سچ بولیں, بے شک ملبہ مجھ پہ ڈال دیں, کہیں کہ بھئی انہوں نے پوچھ لیا سی تو پھر میں کی کر دا. فالٹ ہے, میں تو سچ بولے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. جب بولوں گا سچ ہی بولوں گا, یہ میری گارنٹی ہے. میں بالکل اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سارے حالات آپ کے سامنے ہیں, مشکل صورتحال ہے, ضرور پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں, اور اگر کوئی یہ کہے کہ کرپشن نہیں ہے تو پھر اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتا ہے. یہ تو کوئی بات ماننے والی نہیں ہے. جو غریب لوگ بیچارے تحصیلوں میں, تھانوں میں, اپنا مختلف اپنا ہاسپٹلز میں, سکولز میں, یونین کونسلز میں اور مختلف جگہ پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جاتے ہیں, میرے سے نہ پوچھیں, انہی میں سے کسی ایک کو بلا کے اسے پوچھ لیں کہ کرپشن جو ہے وہ ختم ہو گئی اور حالات سارے ٹھیک ہو گئے اور بڑا ہم جو ہے وہ آ گئے ہیں وہ یورپ کی طرز پہ اور سارے بڑی ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ باتیں کرنے کی وہ جو مرضی ہے کر لے, لیکن لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. لوگوں کے کام جو ہے وہ پیسے دیے بغیر نہیں ہوتے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو بڑا ہی ایک المیہ ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس المیہ سے کسی دن بطور قوم بھی نکل آئیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں دونوں ہی ہم میں سے ہیں اور ہمارے ہی اندر کے لوگ ہیں. اب اللہ کرے کہ ایسا نظام بھی بنے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ دیکھیں, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ پورے گروپس بنے ہوئے ہیں جو ہر چیز میں لوٹ مار کرتے ہیں, ٹھیکوں میں لوٹ مار کرتے ہیں, مختلف کاموں میں. پھر وہ مافیاز ہیں, پھر ان کی جڑیں ہیں, انہوں نے ان اداروں میں اپنے ساتھ کے لوگ ملائے ہوئے ہیں, وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, ان کو سٹے ملتے ہیں. کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ تھک کے بیٹھ جائے. تو یہاں پہ جو ہے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, حالت بہت خراب ہے. اس کے لیے بڑا کمپریہنسو اور تکڑے آپریشن کی ضرورت ہے. کرپشن تب ختم ہوگی, اتنے آسانی سے اس ہمارے معاشرے میں کرپشن ختم ہونے والی نہیں ہے. بس یہی کوشش کریں گے, آپ بھی کیجئے, ہم بھی کریں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ نے گلوں شکووں کی بات کی, ناراضگی کی, میں زیادہ آپ کو ناراض نہیں کروں گی. آج کے لیے اتنا ہی سچ بہت ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ بتائیے گورنر صاحب کہ اب جو پاور شیئرنگ کا مسئلہ ہے, جو فارمولہ طے ہوا تھا آپ کے اور مسلم لیگ نواز کے درمیان, اس میں ظاہر ہے بار بار گلہ کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو. پھر ہی بات اس پہ ہوئی, پھر آپ لوگوں کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. آپ اس ملاقات میں جو اجلاس ہوا اس میں موجود تھے. وہاں پر کیا طے پایا تھا؟ کیوں نون لیگ ابھی تک یہ پاور شیئرنگ فارمولے میں پیپلز پارٹی کو حصہ دینے میں ناکام رہی ہے, یا کہاں اٹکا ہوا ہے یہ مسئلہ؟ دیکھیں, اٹکا یہاں پہ ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ میٹنگز تو ساری ہماری بڑی اچھی ہوتی ہیں, اور وہ میٹنگ بھی بڑی اچھی ہوئی ہے. ان پرنسپلی تمام چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ ایگری کیا. لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ جب چیزیں امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں اور وہ جو باتیں کمیٹیز میں ہوتی ہیں وہ آگے امپلیمنٹ بھی ہوں, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ہی اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان میں گورنر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا ہو تو اس کی کمیٹی بنا دو, کمیٹی بنا دو, لوگوں کو ساتھ بٹھا دو, اور وہ کام رہ جاتا ہے, پھر دب جاتا ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان میں تو اب لوگوں کی عمومی رائے یہی ہے کہ جس چیز کو نہ کرنا ہو کمیٹی بنا دو, اور پھر کمیٹی کو تو لمبی تاریخیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ کرتے کرتے یا تو گورنمنٹ مک جاتی ہے یا بندہ بیچارہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک چیز پھر سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ پاور شیئرنگ کرنے پر رضامند ہوگی کیوں؟ وہ ٹھیک ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں, یہاں پر آپ لوگ ان کے مین اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, لیکن وہاں پر تو نون لیگ کا تو گڑھ ہی پنجاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پر ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہیں پنجاب میں, تو ہم مطلب وہ کیوں شیئر کرنا چاہیں گے پاور اپنی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب یہ گورنمنٹ بنی اور نیشنل میں انہیں اس چیز کی ضرورت تھی, وفاقی لیول پہ پچھلے 18 مہینے میں بھی آپ اگر غور کریں تو ہم نے قربانی دی. میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, لیکن پیپلز پارٹی ساتھ شامل ہوئی تو میاں صاحب پرائم منسٹر بنے. یہ جو ابھی ٹینور جا رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے تو مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر بنے. اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہ دیتی تو وہ کیسے بنتے؟ اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے تو پچھلے 18 مہینے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں, اس دفعہ ہم بنیں گے, ہم بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے. اور اگر اس پہ ڈیڈ لاک ہوتا تو یہ گورنمنٹ کیسے بنتی؟ اور پھر اوور آل ایک سارے معاملات جو ہے اس ٹائم طے ہوئے دو پارٹیز کے درمیان, اس میں کوئی صوبوں کے درمیان نہیں ہوئے کہ صرف پنجاب کی حد تک جو ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا.
اوور آل پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ معاملات طے ہوئے، تو اب آپ یہ کہنا اور چاہ رہے ہیں وہ پنجاب گورنر کے صاحب لیے کہ بھی جس ہوئے، طرح وہ سندھ کے بلاول لیے بھی ہوئے، بلوچستان کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے ریسنٹلی کہ نون لیگ کا رویہ بدل گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، ہماری سپورٹ لینے کے بعد، تو آپ بھی اسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ جو پہلے طے ہوا تھا اس کے بعد حکومت تو بن گئی، معاملات چل پڑے، گاڑی پٹری پہ آ گئی، اس کے بعد ان کا رویہ بدل گیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ بالکل، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم تو آخری حد تک اس کولیشن کو چلانا چاہتے ہیں، ہماری لیڈرشپ اس کولیشن کو چلانا چاہتی ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے، اب سسٹم چلا ہے تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا نقصان ووٹوں کا جو ہمیشہ ہوتا رہا ان کولیشنز میں، کیونکہ ہمارا ورکر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا لیکن ملک کی مجبوری میں ہم یہ کرتے رہے، ابھی بھی کیا، تو ہماری تو آخری حد تک کوشش ہے کہ یہ کولیشن چلے کیونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب نون لیگ کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وفاق ہو، تو اگر وہ نہیں ہر کرتے جگہ پہ گورنر انہیں صاحب یہ اور وہ سوچنا پڑے اسی گا طرح کہ ٹال مٹولی کرتے ہیں کہ بھئی کمیٹی بھی بن گئی، بیٹھک بھی ہو گئی، بار بار بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں اور کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو پھر؟ دیکھیں نا، ٹال مٹول کی تو اب ہم سالگرہ کے قریب ہیں نا، اچھا یہ ٹال مٹول کی اب ہم نے پہلی سالگرہ کا کیک کاٹنا ہے، اچھا، تو اس کے بعد تو پھر جو ہے میرا خیال ہے کام نہیں چل سکے گا۔ تو وہ کیک کس کے اور ساتھ کاٹیں گے پیپلز آپ؟ پارٹی چاہے جتنا مرضی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اس کا نقصان پھر یقیناً مسلم لیگ نون کو بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا، سسٹم کو بھی ہوگا، اور ملک کو بھی ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی مجبوری جو ہے وہ ملک ہے، ہم کسی طرح بھی کوئی ایسا قدم ٹھیک یا ہے، ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب لیکن سالگرہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور تالی ایک کیک، ہاتھ سے کتنی دیر تک بجے گی؟ ہاں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی، 2 ہاتھ چاہیے تالی بجانے کے لیے۔ تو وہ جو کیک والی بات تھی، وہ کیک اب آپ لوگ کس کے ساتھ پھر کاٹیں گے اگر مطلب مزید ٹال مٹول ہوتی ہے؟ کیا اس میں پی ٹی آئی بھی کوئی آپشن ہے کیک کاٹنے کے لیے؟ دیکھیں، ٹال مٹول والا کیک تو جنہوں نے ٹال مٹول کیا ہے انہی کے ساتھ کاٹنا پڑے گا، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ پھر دیکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلی سالگرہ تو منائی جائے گی، اس کے بعد پھر کہانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کس طرف مڑتی ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ پہلی سالگرہ کا کیک تو نون لیگ کے ساتھ ہی کاٹیں گے، لیکن اگر نون لیگ کی ٹال مٹول کی پالیسی ہی ہماری ساتھ چلتی رہی تو پھر آگے کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفے پر جانا ہے، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اس کا بجٹ، اس کا فنڈ، پیسے کہاں سے آئیں گے، اور یہ کرنا اس لیول پر کرنا کیوں ضروری تھا۔ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آنے والی ایک بڑی خبر کا، مزدور اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے نہ ملے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر اراکین پنجاب اسمبلی اور وزراء کی موجیں لگنی ضروری ہیں، جن کو تنخواہ کی مد میں 100 نہیں 200 نہیں بلکہ پورے 400 سے 800% کا مجموعی اضافہ بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی، جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، درست سنا ہے، میں غلط فگرز آپ کو نہیں دے رہی۔ پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والے بل کی مطابق ہر رکن پنجاب اسمبلی کی موجودہ تنخواہ جو ہے ماہانہ، اس کو 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے، جو کہ 462% اضافہ بنتا ہے۔ اسی طرح صوبائی وزیر کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 9,60,000 روپے ہو گئی ہے، جو کہ 860% اضافہ بنتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ظاہر ہے وہ بھی بہت کام کرتے ہیں، جن کی موجودہ ماہانہ تنخواہ 1,25,000 روپے سے بڑھ کر 9,50,000 روپے ہو گئی ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے ماہانہ سے بڑھ کر 7,75,000 روپے کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکٹری کی تنخواہ کو 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,51,000 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ معاون خصوصی کی یا ایڈوائزر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر 6,65,000 روپے کر دی گئی ہے۔ صوبائی مشیر کا بھی یہی عالم ہے تنخواہ کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت کو اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کے حوالے سے تو فگرز میں نے آپ کو دے دیے، سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس قدر ہوش ربا پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، کیسے خیال آیا، کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان سید کوثر کاظمی صاحب۔ السلام علیکم کاظمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں لوگوں کو بھی، آپ کو بھی، کہ جو تنخواہیں جو 75,000 ہے، 80,000 ہے، یہ کسی پارلیمانی لیڈر کی تنخواہ ہونا جسٹیفائیڈ ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس فیصلے کی حمایت کرتی ہوں کہ یہ تنخواہیں بڑھنی چاہیے تھیں، لیکن اس قدر ہوش ربا اضافہ کہ 200% نہ ہوا، 300% نہ ہوا، 400 سے 800% اضافہ، جبکہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ملکی معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے، اس کی کیا ضرورت تھی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ شفا، مسئلہ یہ ہے کہ کتنا مظلوم ہے سیاستدان۔ آغاز کروں گا کہ
کا بظاہر سرچشمہ نظر آنے والا اور اختیار کا منبع، لیکن جب بھی اس کے حوالے سے کوئی اچھی بات ہو تو اس کی مخالفت سارے کرتے ہیں. دیکھیں ججز کی تنخواہ ہو، جرنیلوں کی ہو، بیوروکریٹس کی ہو، جن میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت شدید قسم کا اضافہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، تو وہاں پہ ہم لب کشائی نہیں کرتے. چاہے جوڈیشل الاؤنس کی مد میں 4 لاکھ سے 10 لاکھ کر دیا جائے ججز کا، تو اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ان کو جو الاؤنسز دیے جاتے ہیں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. لیکن جو سیاستدان ہیں ان کی اگر تنخواہ کی مد میں کوئی اضافہ ہو تو اس پہ تمام جانب سے تنقید کی جاتی ہے. اب دیکھیں اگر جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا اور تسلیم کیا کہ 70 یا 75 ہزار میں گزارا کرنا بڑا مشکل کام ہے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 70-75 ہزار دیں گے تو میرے خیال میں مڈل کلاس کے جو لوگ ہوں گے آپ ان کا راستہ روک دیں گے، سیاست کی طرف کوئی نہیں آئے گا. بھائی اگر کوئی منسٹر ہے جو کام کر رہے ہیں، اور پنجاب میں تو خصوصاً جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ آؤٹ آف آورز جاتے ہیں، بلکہ 24 آور ان کال سمجھے ان کو، جس طریقے سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے. تو نہ وہ پہلے والا دور ہے کہ ایک پنکی گوگی گینگ ہوتا تھا اور لوگوں کے گزارے تنخواہ کے علاوہ ہوتے تھے. تنخواہ تو شاید اس دور میں کوئی دیتا نہیں تھا، لیکن موجودہ جو کابینہ ہے، موجودہ جو حکومت ہے پنجاب کی، بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب، زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے اوپر. اگر کوئی ایک بندہ، جتنے بھی ناقدین ہیں جو کہ تنقید کر رہے ہیں تنخواہوں کے اضافے پہ، کوئی ایک کرپشن کا سکینڈل پنجاب سے نکال کے دکھا دے. بلکہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایک جگہ شفا میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ڈی سی آفس کے اندر ایک میٹنگ تھی، سی ایم صاحبہ وہاں پہ موجود تھی، اور کھڑے کھڑے میرے سامنے کرپشن کے الزامات تھے، کچھ ثبوت ان کے ہاتھ آئے تو کھڑے کھڑے بندوں کو انہوں نے فارغ کیا. تو یہ حالات ہیں اس وقت پنجاب کے. باقی صوبوں کے ساتھ ذرا کمپیریزن کر لیں، کے پی ہو، بلوچستان ہو، وہاں پہ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں جو منسٹرز ہیں کیا ہے، اور پنجاب میں کیا ہے. ابھی کے پی میں حال ہی میں جو گھر کے الاؤنسز کی مد میں 2-2 لاکھ دیے گئے، تو پھر آپ کو پرانا دور یاد ہوگا کہ بظاہر خان صاحب کے دور میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ نہیں بھائی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے فائنینشلی، اور کسی قسم کا اضافہ جو ہے وہ کابینہ، وفاقی کابینہ منظور نہیں کرے گی. اور وزیر اعظم کی طرف سے جناب صوبوں کو یہ تلقین کی جاتی تھی کہ خبردار اضافہ مت کرنا. لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا جی میرے اس تنخواہ میں میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، گھر کا خرچہ نہیں چلتا، تو فوری طور پر ہنگامی اجلاس بلا کے ان کی تنخواہ میں ٹھیک ہے کاظمی صاحب، وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو کر رہا ہے اور اس قسم کے ہوشربا اضافے کر رہا ہے گیون ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے اس وقت لوگوں کی، وہ غلط کر رہا ہے. میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک بھی آج کل گزارا مشکل ہے، اور یہ ایک نان سینس قسم کی تنخواہ تھی جو آج تک مل رہی تھی پارلیمانی لیڈران کو، اس لیے اضافہ ہونا چاہیے تھا. ایک عام نوجوان، آپ کی بات بالکل بجائے، میں آپ کے ساتھ 100% اگریمنٹ پہ ہوں کہ جو نوکری کے بجائے سیاست کرنا چاہتا ہے وہ کیسے گزارا کرے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آؤں گی کہ 400 سے 800% اضافہ. سوال اس پر اٹھتا ہے سر، جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں سوال ان پر بھی اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں. شاید ذرا کم ہو جاتی ہوگی فریکوینسی، کیونکہ وہاں سے اس حوالے سے پھر ڈر ذرا زیادہ لگتا ہے، کنٹیمپٹ وغیرہ نہ لگ جائے. لیکن بات کرنے کی اجازت چونکہ سیاستدان کے حوالے سے ہے تو پھر بات سیاستدان کے ہی حوالے پر ہوگی. اور کس پر ہم کریں بات؟ میں بتاؤں، آدھی تنخواہ یہ ٹیکس میں دیں گے جس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ جتنی زیادہ تنخواہ لم سم ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک فرد کو اتنی تنخواہ مل رہی ہے، ٹیکسز کے اوپر کوئی بندہ دھیان نہیں دیتا. لیکن یقین کریں کہ بڑے عرصے بعد یہ اضافہ ہوا تنخواہوں کے اندر پنجاب میں. پہلے جس طرح میں نے پنجاب کے حالات بتائے جو سابقہ حکومتیں کر کے گئی ہیں، اس کا کمپیریزن آج کے پنجاب سے آپ کو کریں تو بہت عرصے بعد یہ اضافہ ہوا تنخواہوں میں. لیکن پھر بھی باقی صوبوں کے حوالے سے ہم ابھی بھی بہت پیچھے. ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے. لیتے ہیں تو پرکس بھی تو لیتے ہیں نا سر، گاڑیاں، ملازمین کی فوج، ظفر موج، یہ ساری چیزیں بھی تو ہوتی ہیں، پیٹرول الاؤنسز اس کے علاوہ ہوں گے ظاہر ہے. لیکن اچھا جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ سرکاری ملازمین، اساتذہ، ڈاکٹرز جو تنخواہوں میں اضافوں کے لیے اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے رہتے ہیں، پھر ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں شفا، بہت اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی نظر ہے، نگاہیں ہیں، چاہے وہ کسان طبقہ ہو، مزدور ہو یا سرکاری ملازمین ہو. اس حوالے سے ابھی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ابھی مراحل میں ہیں وہ سارے منصوبے جو بھی ہیں. یقین کریں کسی شخص کو مایوسی نہیں ہوگی. جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ ہر شخص کی جو ضروریات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس سے بخوبی آگاہ ہے اور ہر شخص کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے، بالکل سے تنخواہیں ان کی بھی بڑھیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اسی تناسب سے اضافہ ہوگا ان کی تنخواہوں میں 400% اور 500%. دیکھیں آپ اس کا کمپیریزن اس طریقے سے نہ کریں. ہر سال بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بجٹ میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو حالات ہوتے ہیں
جو معاشرے کے, جو صوبے کے, اس سب کو مدنظر رکھ کے ہر سال باقاعدہ اضافہ بجٹ میں ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو اضافہ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں ہوا یا دیگر جو وہاں پہ سیکرٹریز ہیں, جو بیوروکریٹ ہیں, ان کی تنخواہوں میں, یہ ایک عرصہ دراز کے بعد ہوا ہے. میں کہوں تو 2019 کے بعد 5 سال بعد یہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا تنقید بہت آسان ہے کرنا سیاستدان پہ ایز کمپیئر ٹو ادر جو ادارے ہیں ان کی نسبت, تو ہمیں یہ نظر بھی جاتا. ٹھیک ہے, بالکل جی صاحب, کوئی قانون ایسا بھی بنائیں کہ ہم ان پر بھی تنقید کر سکیں. اے نہ ہوئے کہ مینو چک لیون تے پھر میں نہ تنخواہ دی رہوں گی تے نہ تنقید دی رہوں گی. آخر میں یہ بتائیں کہ اس کا بجٹ آئے گا کہاں سے, اس انکریز کا؟ دیکھیں پنجاب میں ماشاءاللہ دیگر جو ہمارے منصوبے تھے ان سے تو پیسہ نکال کے جو ضروری چیزیں تھیں ہم ان پہ لگاتے آئے ہیں, اور آپ کو نظر بھی آیا شفا پنجاب کے اندر, خواہ وہ اسٹوڈنٹس کو وظائف کی بات ہو, یا جو بے گھر افراد تھے ان کے لیے اپنی چھت اپنا گھر ہو, یا کسان کارڈ ہو, ہمت کارڈ ہو, ای بائکس ہوں, یا اسکول کے اندر جو بچے ہیں, جو ضرورت مند بچے ہیں جنوبی پنجاب میں بالخصوص, ان کو دودھ مہیا کرنے کے منصوبے ہوں. تو ہم نے یہ سارا پیسہ جو کہ غیر ضروری جو منصوبے ہم سمجھتے تھے کہ ان کو تاخیر ان کے حوالے سے ہو سکتی ہے, وہاں سے پیسہ نکال کے ہم نے باقاعدہ ان منصوبوں کی طرف لگایا. تو کوئی کام ایسا نہیں ہوگا پنجاب کے اندر کہ ہم چادر سے باہر پاؤں رکھیں. پہلے ساری چیزوں کو مہیا کیا جاتا ہے, اس کے بعد ایسے فیصلے ہوتے ہیں. نہ ٹیکسز کی مد میں کسی پہ بوجھ پڑنے جا رہا ہے, نہ کوئی اضافی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے, یہ وقت ثابت ٹھیک ہے کرے جی, گا. بہت چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلائیں گے, چادر سے باہر ہمارے پاؤں نہیں جائیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. سید کوثر کاظمی پنجاب حکومت کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور حکومت کی جسٹیفیکیشن یا حکومت کا موقف آپ نے سنا. میں دوبارہ آخر میں تھوڑی سی جسارت کر کے پھر وہی کہوں گی کہ یہ بہت زیادہ اضافہ ہے. 9 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ ہو سکتا تھا, چلیں 5 لاکھ کر دیں, لیکن بہرحال حکومت کا موقف آپ کے سامنے رکھنا ہمارا فرض تھا, ہم نے رکھا. کل ناظرین, کل کے پروگرام میں ہم, کیونکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بڑی بات ہوئی, گورنر صاحب نے بھی یہ کہا کہ پنجاب حکومت نے کے پی حکومت کی نقل کر کے اتنا ہوش رفع اضافہ کیا ہے, تو وہ فگرز بھی آپ کے سامنے کل رکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے تنخواہوں کی, اور کتنا اضافہ وہاں پر دیکھنے میں آیا. آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.